बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम लोग खैरियत से होंगे और तमाम लोगों को एक बार फिर चैनल पर खुश आमदीद। आज की वीडियो जो है वो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन लेक्चर उर्दू फ़ीमेल का जो पेपर हुआ है उसके हवाले से है। और आज की वीडियो में हम उन सवालात को देखेंगे जो कि पेपर में आए थे और इनके दुरुस्त जवाबात जो हैं वो जानने की कोशिश करेंगे। मेरे पास जितने भी सवालात हैं ये मुझे मुख्तलिफ़ लोगों ने भेजे हैं, तो ऑप्शन जो उनको याद थे वो उन्होंने भेजे और इसके अलावा जो स्टेटमेंट मेरे पास पहुंची है तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए मैं उनके जवाबात जो हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा, इंशाअल्लाह इसमें आपको फ़ायदा होगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है कि उर्दू तनकीद का आगाज़ किस सदी में हुआ? जवाब है इसका जी 19वीं सदी में, यानी 19वीं सदी के आखिर में उर्दू तनकीद का आगाज़ जो है वो हुआ था। सवाल नंबर 2 है कि पूछा गया था कि गालिब के कुल खतूत की तादाद कितनी है? तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है 886 बकौल खलीक अंजम। खलीक अंजम की किताब गालिब के खतूत जो कि 5 जिल्दों पर मुश्तमिल है, तो उसमें जो उन्होंने बताया उसके मुताबिक गालिब के कुल खतूत की तादाद जो है वो 886 है। तीसरा सवाल है कि तुम नहीं आओगे तो मैं नहीं जाऊंगा जुमला है। नीचे जो ऑप्शन मुझे बताए गए हैं उनमें नफ़ी का जुमला था, मुरक्कब जुमला था, तो ये जो दुरुस्त जवाब इसका होगा ये जुमला जो है ये मुरक्कब जुमला की मिसाल है। सवाल नंबर 4 है कि लफ्ज़ जमात कवायद की रूह से है। जमात जो है वो इसम जमा है। अब वहाँ पर जो ऑप्शन थे और कुछ लोग जो है वो कह रहे थे कि की के मुताबिक जो है वो कुछ और था और असल जवाब जो है वो इसम जमा ही है। पांचवा सवाल है कि खाली जगह सब्ज़ी ले आओ। नीचे दो ऑप्शन हैं, ताज़ा या फिर ताज़ी। जवाब इसका होगा ताज़ा, यानी ताज़ा सब्ज़ी ले आओ दुरुस्त जुमला होगा। छठा सवाल है कि कलमा की अक़साम कितनी है? कलमा की 3 अक़साम हैं, इसम, फ़ेल और हर्फ। सातवां सवाल भी एक जुमला था कि मैंने दई खाली जगह। दो ऑप्शन है, खाया या फिर खाई। जवाब होगा खाया, क्योंकि दई जो है वो उर्दू में बतौर मुज़क्कर इस्तेमाल होता है। सवाल नंबर 8 देखिए कि मेज़ कमरे में खाली जगह है, रखी है या रखा है। जवाब इसका होगा रखी है, क्योंकि मेज़ जो है वो उर्दू में बतौर मुअन्नस इस्तेमाल होती है। सवाल नंबर 9 है कि जुमला इस्मिया का पहला जुज़ कौन सा है? जवाब इसका होगा मुब्तदा, या इसको हम मुस्नद अलैह भी बोलते हैं। सवाल नंबर 10 है कि मालिक राम ने ज़्यादातर किस शख्सियत पर काम किया? जवाब है इसका गालिब। 11वां सवाल है कि इकबाल का आखिरी मजमुआ कलाम कौन सा है? जवाब होगा अरमुग़ान हिजाज़। सवाल नंबर 12 देखिए, अब ये पेपर में या तो एक मिसरा आया हुआ था या पूरा शेर था, लेकिन मेरे पास सिर्फ ये मिसरा ही पहुंचा था और वो कुछ यूँ था कि मुसलमान को मुसलमान कर दिया। इकबाल की किस नज़्म का मिसरा है? अब पहले तो हम इसको देखेंगे कि पूरा शेर कुछ यूँ है कि मुसलमान को मुसलमान कर दिया तूफ़ान मगरिब ने, तला तुम हाय दरिया ही से है गौहर की सैराबी। तो पूरा शेर कुछ इस तरीके से है और ये जो नज़्म है ये है तुलूए इस्लाम, यानी तुलूए इस्लाम नज़्म से ये शेर या फिर अगर मिसरा आया तो मिसरा जो ये लिया गया है। 13वां सवाल है कि शमसुर रहमान फ़ारूकी का तनकीदी रुझान किस तरफ है? तो जवाब होगा हैती तनकीद। सवाल नंबर 14 कि कौन सी ज़ुबान के अल्फाज हरकत से शुरू होकर
سکون پر ختم ہوتے ہیں؟ اس کا جواب ہے عربی۔ عربی زبان کے الفاظ جو ہیں وہ حرکت سے شروع ہوتے ہیں، یعنی ان کے اوپر کوئی زبر زیر ضرور ہوتا ہے شروع والے الفاظ میں، اور آخر جو ہے وہ سکون ہوتا ہے، یعنی اس کے اوپر جزم کی علامت ہوتی ہے۔ سوال نمبر 15 ہے کہ شمس الرحمن فاروقی کے مطابق اردو حروف تہجی کی تعداد کتنی ہے؟ جواب اس کا ہوگا 37۔ 16واں سوال ہے کہ رشید احمد صدیقی کس یونیورسٹی سے وابستہ رہے؟ جواب ہے اس کا علی گڑھ یونیورسٹی۔ 17واں سوال ہے کہ متنی تنقید کتاب کے خالق کون ہیں؟ جواب ہے اس کا خلیق انجم۔ سوال نمبر 18 کہ پطرس کے مضامین کی تعداد کتنی ہے؟ درست جواب ہوگا 11۔ سوال نمبر 19 ہے کہ اردو کی طویل ترین نظم کون سی ہے؟ اردو کی طویل ترین نظم جو ہے وہ مد و جزر اسلام، اس کا دوسرا نام مسدس حالی ہے۔ 20واں سوال ہے کہ علم الاقتصاد کتاب کا سن اشاعت کیا ہے؟ اگر تو سن اشاعت پوچھا گیا ہے تو جواب ہوگا 1904، اور اگر یہ پوچھا گیا ہے کہ علم الاقتصاد کتاب کب مکمل ہوئی تو وہ 1903 ہے۔ سوال نمبر 21 خاکم بدہن کا سن اشاعت کیا ہے؟ خاکم بدہن کا سن اشاعت جو ہے وہ 1969 ہے۔ سوال نمبر 22 ہے جو کہ درست املا کے حوالے سے ہے کہ درست لفظ کون سا ہے؟ نیچے دو آپشن دیے گئے ہیں، جو درست لفظ ہے، جو درست املا ہے وہ یہ والا ہوگا، یعنی کارروائی، یعنی اس میں رے جو ہے وہ 2 بار استعمال ہوتا ہے۔ 23واں سوال ہے کہ درست لفظ کون سا ہے؟ یہ بھی املا کے حوالے سے تھا، تو اس کا جو درست تلفظ یا درست املا جو ہے وہ یہ ہوگا، یعنی فی الواقع، واو کے اوپر زبر ہے اور قاف کے نیچے زیر ہے۔ 24واں سوال ہے، یہ بھی اب مجھے کنفرم نہیں ہے کہ یہ پورا شعر پیپر میں پوچھا گیا تھا یا کہ مصرع، لیکن میرے پاس مصرع ہی پہنچا ہے، اور وہ کچھ یوں ہے کہ واقعہ خالی جگہ ہے اور جان عزیز مصرع مکمل کریں۔ تو یہ شعر جو ہے مکمل کچھ یوں ہے کہ تاب لائے ہی بنے گی غالب، واقعہ سخت ہے اور جان عزیز۔ تو یہاں پر لفظ جو ہے وہ سخت آنا تھا اگر تو مصرع پوچھا گیا تھا مکمل کرنے کو، اور یہ شعر جو ہے یہ غالب کا شعر ہے۔ 25واں سوال ہے درست املا کے حوالے سے، نیچے 2 لفظ ہیں، یعنی پہلا لفظ لکھا ہوا ہے حرج اور دوسرا بھی حرج، پوچھا گیا تھا کہ درست املا کیا ہے؟ تو اس کا جو درست املا ہوگا وہ یہ والا ہوگا، یعنی ہے حلوے سے جو شروع ہو رہا ہے وہ لفظ درست ہے۔ 26واں سوال ہے کہ علم بیان کے اجزاء کتنے ہیں؟ علم بیان میں جو ہے وہ 4 چیزیں شامل ہیں: تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل اور کنایہ۔ 27واں سوال یہ بھی میرے پاس مصرعے کی صورت میں پہنچا ہے، اور یہ کچھ یوں ہے کہ خالی جگہ کو تنقید سے فرصت نہیں، مصرع مکمل کریں۔ اب یہ پورا شعر کچھ یوں ہے کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ، اور یہ علامہ اقبال کا شعر ہے جو کہ ان کی کتاب بانگ درا میں شامل ہے۔ 28واں سوال ہے کہ غالب کے اردو دیوان کے کل اشعار کی تعداد کتنی ہے؟ تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے 4209، اور یہ اشعار کی تعداد جو ہے یہ کالی داس گپتا رضا کی کتاب دیوان غالب تاریخی ترتیب سے میں بتائی گئی ہے۔ آپشن میں اگر 4200 موجود تھا تو قریب ترین وہی تھا، اور اگر 4200 اس میں آپشن میں موجود تھا تو جواب پھر وہی ہوگا، لیکن میرے سننے میں یہ آیا ہے کہ 4209 جو ہے یہ آپشن میں نہیں تھا۔ سوال نمبر 29 ہے کہ دیوان غالب تاریخی ترتیب سے کس کی کتاب ہے؟ جواب ہوگا کالی داس گپتا رضا۔ مزید اگلا سوال دیکھیے گا، سوال نمبر 30 ہے کہ عود ہندی میں خطوط کی تعداد کتنی ہے؟ درست جواب اس کا ہوگا 162۔ بعض جگہ پہ 163 بھی لکھا ہوا ہے،
لیکن تاریخ ادب اردو جمیل جالبی کی کتاب میں ہمیں 162 جو ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ سوال نمبر 31 ہے کہ غالب شاعر امروز و فردا کتاب کس کی ہے؟ جواب اس کا ہوگا ڈاکٹر فرمان فتح پوری۔ 32واں سوال ہے اور یہ بڑا ہی ایک اہم سوال ہے اور اس پہ ایک تنازع کھڑا ہوا ہے، میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پر۔ سوال کچھ یوں ہے کہ کلیات اقبال کی پہلی اشاعت کب ہوئی؟ اب اکثر لوگ جو ہے وہ سوشل میڈیا پر لکھ رہے تھے کہ جو آپشن دیے گئے تھے ان آپشن میں کوئی بھی آپشن جو ہے وہ درست نہیں تھا، تو میں یہ آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں تفصیل بتاتا چلوں کہ کلیات اقبال کی جو پہلی اشاعت ہوئی وہ 1925 میں ہوئی تھی۔ اب آپ کے ذہن میں یہ آ رہا ہوگا کہ غالب کے جو 4 مجموعے تھے ان میں آخری مجموعہ 1938 میں مکمل ہوا، تو کلیات اقبال کی اشاعت 1925 میں کیسے ہو گئی؟ تو میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ 1925 میں جو کلیات اقبال کی اشاعت ہوئی تھی وہ مولوی محمد عبدالرزاق نے کروائی تھی، انہوں نے اس کی اشاعت کروائی تھی اور یہ اماد پریس حیدرآباد دکن سے اس کی اشاعت ہوئی تھی، اور اس میں اقبال کی 1923 تک کا اردو کلام جو ہے وہ شامل ہے۔ ذہن میں رکھیے گا کہ مولوی عبدالرزاق صاحب نے 1925 میں جو کتاب شائع کروائی تھی اس کا نام جو ہے وہ کلیات اقبال رکھا تھا۔ اگر تو پوچھنے والے نے اس کے ذہن میں یہ چیز تھی تو سوال کا جواب جو ہے وہ یہ ہوگا، اور اگر ہم اس لحاظ سے دیکھیں کہ کلیات اقبال میں اگر اقبال کے 4 مجموعے شامل ہوں تو وہ اشاعت جو ہے وہ 1953 میں مکتبہ ادب لکھنؤ سے شائع ہوئی تھی کلیات اقبال، اور اس میں اقبال کے 4 مجموعے جو ہے وہ شامل تھے۔ تو میں دوبارہ آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ کلیات اقبال کی پہلی اشاعت یعنی کلیات اقبال سے مراد یہاں غالباً پیپر بنانے والا یہ لے رہا ہے کہ 1923 تک جو بھی کلام مولوی عبدالرزاق کو میسر تھا علامہ اقبال کا، اس نے اس کو کتابی شکل میں شائع کروایا اور اس کا نام جو ہے وہ کلیات اقبال رکھا، اور یہ کلیات اقبال جو ہے مولوی محمد عبدالرزاق صاحب کی جو کہ 1925 میں اس کی اشاعت ہوئی، یہ ریختہ ویب سائٹ پر بھی موجود ہے۔ سوال نمبر 33 ہے کہ نجیبہ عارف کی کتاب مکھوٹا کی صنف کیا ہے؟ اس کی صنف جو ہے وہ ناول ہے، اور مکھوٹا کا مطلب ہوتا ہے نقلی چہرہ یا جسے ہم نقاب بھی کہتے ہیں۔ سوال نمبر 34 ہے کہ غالب کہاں پیدا ہوئے؟ جواب ہے آگرہ۔ 35واں سوال ہے کہ غالب کے والد کا نام کیا ہے؟ جواب ہوگا مرزا عبداللہ بیگ۔ 36واں سوال ہے کہ طلوع اسلام کس ملک کے پس منظر میں لکھی گئی؟ ویسے تو اس کے اندر جو ہے بہت سی اس کا پس منظر جو ہے وہ کوئی ایک نہیں ہے، لیکن اگر ہم ذرا اس کو غور سے دیکھیں تو یہ نظم جو ہے طلوع اسلام یہ ترکی کے پس منظر میں جو ہے وہ لکھی گئی تھی۔ 37واں سوال ہے کہ قواعد اردو کس کی کتاب ہے؟ جواب ہے اس کا مولوی عبدالحق۔ غالباً یہ بھی کتاب جو ہے پیپر میں غلط، اس کا جو عنوان تھا وہ غلط لکھا ہوا تھا۔ 38واں سوال ہے کہ علم بیان کا لغوی معنی کیا ہے؟ لفظ جو علم بیان ہے اس کا مطلب ہوتا ہے واضح کرنا یا روشن کرنا۔ اگلا سوال ہے کہ اردو ادب میں طنز و مزاح کس کی کتاب ہے؟ جواب ہوگا ڈاکٹر وزیر آغا۔ سوال نمبر 40 ہے کہ تنزیہات و مضحکات کتاب کے خالق کون ہیں؟ اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے رشید احمد صدیقی۔ سوال نمبر 41 ہے کہ اردو شاعری کا سیاسی و سماجی پس منظر کتاب کس کی ہے؟ درست جواب ہوگا غلام حسین ذوالفقار۔ سوال نمبر 42 شبلی کا تعلق کس تنقید سے تھا؟ اس کا جواب ہوگا جمالیاتی اور تقابلی۔ سوال نمبر 43 ہے کہ زبان کا ارتقاء کس کی کتاب ہے؟ درست جواب ہوگا خلیل صدیقی۔
44 نمبر پہ سوال پوچھا گیا تھا کہ پطرس بخاری کہاں دفن ہے؟ جواب ہوگا نیو یارک۔ 45 نمبر پہ سوال تھا کہ نکلسن نے اقبال کی کس کتاب کا ترجمہ کیا؟ جواب ہے اسرار خودی۔ اگلا سوال ہے یہ بھی تھوڑا سا پیچیدہ سوال ہے، جو میرے پاس دو طرح کی جو ہیں وہ کتابوں کے عنوانات جو ہیں وہ پہنچے ہیں۔ پہلی کتاب جو میرے پاس پہنچی سوال کی صورت میں وہ کچھ یوں ہے کہ 20ویں صدی میں اردو غزل کس کی کتاب ہے؟ تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ پیپر میں واقعی یہ کتاب پوچھی گئی ہے تو اس کتاب کو لکھنے والے جو ہیں وہ دو رائٹر ہیں، یعنی 20ویں صدی میں اردو غزل ایک تو فرمان فتح پوری صاحب نے لکھی، اور اسی عنوان سے کتاب ایک اور بھی موجود ہے جس کو ڈاکٹر وسیم بیگم نے جو ہے وہ لکھا ہے۔ اور ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ جو ڈاکٹر فرمان فتح پوری کی کتاب ہے 20ویں صدی میں اردو غزل، یہ انہوں نے مرتب کی ہے، جبکہ اسی عنوان سے یعنی 20ویں صدی میں اردو غزل کے عنوان سے جو کتاب ہے وہ ڈاکٹر وسیم بیگم کے پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے۔ اچھا، جو دوسری کتاب میرے پاس پہنچی ہے، یعنی ایک اور دوست نے جو مجھے یہ سوال بھیجا ہے، تو اس نے کہا ہے کہ 20ویں صدی میں اردو غزل کتاب نہیں پوچھی گئی بلکہ کتاب تھی 20ویں صدی میں اردو شاعری۔ تو اگر پیپر میں 20ویں صدی میں اردو شاعری یہ کتاب پوچھی گئی ہے تو اس کے جو مصنف ہیں وہ ہیں اوصاف احمد۔ سوال نمبر 47 ہے کہ اسم کی کتنی اقسام ہیں؟ تو مجھے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ساتھ یہ نہیں لکھا ہوا تھا کہ معنی کے لحاظ سے یا بناوٹ کے لحاظ سے۔ بہرحال اگر معنی کے لحاظ سے پوچھا گیا تھا تو اس کی دو اقسام ہیں، یعنی اسم معرفہ اور اسم ناکرہ، اور اگر بناوٹ کے لحاظ سے پوچھا گیا ہے تو اس کی 3 اقسام ہیں، یعنی اسم مصدر، جامد اور مشتق۔ سوال نمبر 48 ہے کہ شعر میں ایک جیسے لفظ جن کے معنی مختلف ہوں استعمال کرنا کہلاتا ہے؟ جواب ہوگا صنعت تجنیس۔ سوال نمبر 49 ہے کہ ادارہ فروغ قومی زبان کا پہلا نام کیا تھا؟ اس کا درست جواب ہے مقتدرہ قومی زبان۔ سوال نمبر 50 ہے کہ بہاؤ ناول کے خالق کون ہیں؟ جواب ہوگا مستنصر حسین تارڑ۔ سوال نمبر 51 ہے کہ نئے نقاد کے نام خطوط کتاب کس کی ہے؟ جواب ہے ناصر عباس نیر۔ سوال نمبر 52 ہے کہ اردو ادب کی تشکیل جدید کتاب کے خالق کون ہیں؟ جواب ہوگا ناصر عباس نیر۔ اور اسی طرح جو آج اس ویڈیو میں آخری سوال شامل ہے اور جو میرے پاس سوال نمبر 53 ہے وہ کچھ یوں ہے کہ غالب پر مقدمہ کی روداد کس کتاب میں شامل ہے؟ اب یہ سوال بھی جو ہے کچھ لوگ کچھ کہہ رہے تھے اور کچھ لوگ جو ہے وہ انہوں نے مجھے کسی اور شکل میں بھیجا ہے۔ بہرحال جو میرے پاس زیادہ لوگوں نے اسٹیٹمنٹ بھیجی ہے وہ کچھ یوں ہی ہے، یعنی اسٹیٹمنٹ کچھ یوں ہے کہ غالب پر مقدمہ کی روداد کس کتاب میں شامل ہے، اور انہوں نے جو مجھے نیچے 4 آپشن بتائے ہیں ان میں ذکر غالب، سوان غالب یا پھر یادگار غالب۔ تو اب اس میں دیکھا جائے تو تینوں کتابوں میں غالب پر جو مقدمات چلتے رہے ان کا ذکر ہمیں گاہے بگاہے دیکھنے کو ملتا ہے۔ جیسے یادگار غالب میں بھی ایک خط شامل ہے جو مرزا تفتہ کے نام ہے، اس میں جو ہے نا حالی صاحب نے بتایا ہے کہ اس خط میں انہوں نے اپنے مقدمات کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا ہے۔ اسی طرح ذکر غالب جو کہ مالک رام کی کتاب ہے اس میں بھی ہمیں ان کے مقدمات کے حوالے سے معلومات ملتی ہیں۔ لیکن جہاں تک یہ کتاب ہے سوان غالب، اب سوان غالب کے نام سے کوئی باقاعدہ کتاب نہیں ہے۔ یہاں پر بھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے پیپر بنانے والے نے لفظ جو سوانے ہے یہ اضافی لکھ دیا ہے۔ ہاں البتہ غالب کے نام سے ایک کتاب جو ہے وہ موجود ہے جو کہ غلام رسول مہر کی ہے، اور اس کتاب میں غالب پر جو مقدمات چلتے رہے ان کی بڑی تفصیلی معلومات جو ہے اس کے اندر موجود ہے۔ اور یہاں پر اگر ہم دیکھیں کہ غالب پر مقدمہ کی روداد، تو روداد کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ ایسی کہانی یا ایسا واقعہ جس کو تفصیلاً بیان کیا گیا ہو۔ تو یہاں پر جو لفظ میں نے بتایا کہ سوانے لکھا ہوا ہے یہ اضافی ہے۔
البتہ غالب جو ہے یہ مہر غلام رسول مہر کی کتاب ہے، جو کہ غالب کی معلومات سے بھرپور کتاب ہے، اور اس کتاب میں انہوں نے غالب پر ہونے والے مقدمات کو بڑے تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کے لیے مفید رہی ہوگی۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔